बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कफ़िअल इस्म फ़ाइलिन फ़िल अमल इन कान अन मुज़ीही बिमअज़िल व वलिय इस्तिफ़हामन औ हर्फ़ निदा औ नफ़यन औ जासिफ़तन औ मुस्नदा। आज इस्म फ़ाइल के अमाल के बारे में बात करेंगे। इस्म फ़ाइल अमल करने के बारे में। इससे पहले मस्दर के अमल करने की बात कर रहे थे ना, वो तो ख़त्म हो गए। मस्दर तो नौकरी से निकाल दिया, उसका अमल ख़त्म। आज के बाद इसने फ़ाइल को नौकरी पर रखा है और ये काम करेगा, और इसके अमल करने के शराइत व क़वाइद व ज़वाबित है, उसके बारे में आज गुफ्तगू करना है। तो आज हम तीन मौजू पर बात करेंगे। नंबर एक, इस्म फ़ाइल की तारीफ़। इस्म फ़ाइल की तारीफ़ मुसन्निफ़ ने शरह काफ़िया में बयान किया है और शारी ने यहाँ पे ज़िक्र किया, इसकी वजाहत करना है। पहला नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता, इस्म फ़ाइल के इस्तेमाल के हालात या तरीक़े। इस्म फ़ाइल अमल करने के मुख्तलिफ़ हालात है या उसको इस्तेमाल करने के हालात है। जिस तरह मस्दर के इस्तेमाल के तीन तरीक़े थे ना, या इजाफ़े के साथ, या अल के साथ, या इजाफ़ा और अल से खाली, उसके तीन तरीक़े थे। इस्म फ़ाइल के भी अमल करने के मुख्तलिफ़ हालात है, वो बताएंगे। तीसरा मौजू, इस्म फ़ाइल के अमल करने के शराइत है। ये मुफ्त में अमल नहीं करेगा, इसके लिए शराइत है, वो बताएंगे। बस आज के सबक में इन तीन मौज़ूआत के बारे में बात करना है। सबसे पहले मुसन्निफ़ ने जो कहा है उसकी वजाहत करेंगे, उसके बाद शारी की बातें भी आएगी दरमियान में। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कफ़िअल इस्म फ़ाइलिन फ़िल अमल, अपने फ़ेल की तरह इस्म फ़ाइल है अमल में। यानी इस्म फ़ाइल किस तरह अमल करेगा? अपने फ़ेल की तरह अमल करेगा। अगर इस्म फ़ाइल फ़ेल मुताद्दी का इस्म फ़ाइल है तो मुताद्दी वाला अमल करेगा। अगर फ़ेल लाज़िम का इस्म फ़ाइल है तो फ़ेल लाज़िम की तरह अमल करेगा। यानी इस्म फ़ाइल अमल करने में अपने फ़ेल की तरह है। जिस तरह मस्दर में भी यही कहा था ना, बिफ़िअलिल मस्दर अलहिक़ फ़िल अमल, वहाँ पे इबारत इस तरह लाया था, और यहाँ पे इबारत थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन मतलब एक है। यानी इस्म फ़ाइल भी अमल करने में अपने फ़ेल की तरह है, क्योंकि उसका जो बुनियाद है वो फ़ेल है। फ़ेल से बना है ना, इस्म फ़ाइल फ़ेल से बना है, तो वो अपने फ़ेल की तरह अमल करेगा। अब यहाँ मुसन्निफ़ ने इस्म फ़ाइल के अमल करने की शराइत डायरेक्ट बता दिया है। इस्म फ़ाइल के अमल करने की दो शराइत है। पहली शर्त यह है कि मानाए हाल और इस्तक़बाल में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर फ़ेल माजी के माना में हो तो अमल नहीं करेगा, क्योंकि इस्म फ़ाइल तीनों ज़मानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ैदुन ज़ारिबुन, ज़ैद मारने वाला है, तो ज़ैदुन ज़ारिबुन अमसी भी कह सकते हैं, ज़ैद कल मारने वाला था। ज़ैदुन ज़ारिबुन अलआन भी कह सकते हैं, ज़ैदुन ज़ारिबुन गदन भी कह सकते हैं। तो अमल कब करेगा? अगर ज़ैदुन ज़ारिबुन अलआन और गदन के माना में हो, यानी अभी मारने वाला है या कल मारने वाला है, आइंदा कल, गदन का माना आने वाला कल। बस पहली शर्त क्या है इस्म फ़ाइल अमल करने का? माने माजी से अलग हो, जुदा हो। यानी माजी से जुदा हो तो बाकी क्या रह गया? ज़मान तो तीन है ना, या माजी है, या हाल है, या इस्तक़बाल है। तो फिर माजी के माना से अलग होना पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है, इस्म फ़ाइल अमल करने के लिए 6 चीज़ों में से किसी एक पर एतमाद करना चाहिए। 6 चीज़ों में से किसी एक पर एतमाद करनी चाहिए। वो 6 चीज़ें मुसन्निफ़ ने गिन लिया। नंबर एक, इस्तिफ़हाम पर एतमाद हो। दूसरा, नफ़ी पर एतमाद हो। तीसरा, निदा पर एतमाद हो। चौथा जो है मौसूफ़ पर एतमाद हो। पाँचवा जो है मुब्तदा पर एतमाद हो। छठा जो है मौसूल पर एतमाद हो। हाँ, ये 6 हो गए। तो ये दूसरी शर्त है। बस इस्म फ़ाइल अमल करने के 2 शराइत है। दोबारा बता रहा हूँ, ये आखिरी जो नुक्ता है मैंने अभी मुसन्निफ़ की इबारत की मुनासिबत से वजाहत कर दी है कि इस्म फ़ाइल अमल करने की कितने शराइत है? 2। पहली शर्त यह है कि माने हाल और इस्तक़बाल में इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि 6 चीज़ों में से किसी एक पर एतमाद करना चाहिए, या दूसरी इबारत में आप कह सकते हैं इस्म फ़ाइल से पहले ये 6 चीज़ों में से कोई एक होनी चाहिए।
یہ بھی وہی مطلب ہے، یعنی اسم فاعل سے پہلے یا استفہام ہو یا حرف نفی ہو یا موصول ہو یا مبتدا ہو یا موصول ہو، ان میں سے کوئی ایک اسم فاعل سے پہلے ہو اور اسم فاعل اس پر اعتماد کرے. اعتماد سے مطلب ٹیگ لگائے، جس طرح آپ تکیے پر ٹیگ لگاتے ہیں نا، اسی طرح اسم فاعل ان چیزوں میں سے کسی ایک پر تکیہ لگایا ہو یا ٹیگ لگایا ہو، اعتماد کیا ہو. اعتماد کا اصل معنی ٹیگ لگانا. مصنف کی عبارت دیکھو، کفعل اسم فاعل فی العمل، عمل میں اسم فاعل اپنے فعل کی طرح ہے. ان کان عن مضیہ بمعزل، اگر یہ معنی ماضی سے الگ ہو. معنی ماضی سے الگ ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معنی حال و استقبال میں استعمال ہو. معزل کا معنی جدا ہونا، الگ ہونا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں آیا ہے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنی ارکب معنا. حضرت نوح نے کشتی بنایا، طوفان آنا شروع ہو گیا تو اعلان کیا کہ سب کشتی پر سوار ہو جائے. تو جو مسلمان تھے، مومن تھے، حضرت نوح پر ایمان لانے والے تھے، وہ سوار ہو گئے، لیکن جو کافر تھے وہ تو سوار نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا. اور ان میں سے کون تھا؟ حضرت نوح کا بیٹا تھا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یہ لفظ معزل کے لیے میں نے انتخاب کیا، وہ الگ کھڑا تھا. پھر حضرت نوح نے پکارا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جائے. تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، اور میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا. کہ کر وہ پہاڑ کے پاس چڑھنا شروع کیا، اور آخر میں کیا ہو گیا اس کو کہانی تو آپ نے سنا ہوگا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں بہہ گیا. تو معزل، لفظ معزل قرآن کی آیت میں بھی آیا نا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. معزل کا معنی الگ ہونا، جدا ہونا. تو اسم فاعل معنی ماضی سے جدا ہو تو عمل کرے گا. تو معنی ماضی سے جدا ہو تو کون سا زمان ہے؟ حال و استقبال کے معنی میں ہو. اور باقی آگے شرائط بتا رہے، وَوَلِيَ اسْتِفْهَامًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل استفہام کے پیچھے آئے، یعنی یہ استفہام پر اعتماد کرنا چاہے، استفہام کے پیچھے آئے. او حرف ندا، یا حرف ندا کے پیچھے آئے. او نفی، یا نفی کے پیچھے آئے. او جاء صفتاً، او جا صفتاً، یہاں پہ حمزہ ضرورت شعری میں گرا دیا. یعنی یہ جا، اردو والے جاؤ کا معنی جا نہیں ہے، یہ جا ہے. جا صفتاً، یہ صفت کے حالت میں آئے، یعنی موصوف پر اعتماد کرے. مطلب یہ ہے اسم فاعل خود صفت کے طور پر آئے تو مطلب اس سے پہلے موصوف ہو. او مسندن، یعنی او جا مسندن، یا مسند کی حالت میں آئے، یعنی اسم فاعل خود مسند ہو تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہے؟ مسند الیہ ہوگا، مبتدا، یعنی مبتدا پر اعتماد کرے. بس یہاں تک ہم نے مصنف کی شعر پڑھ لیا، اس کے بعد شارح کی باتیں ملا کے آج کا ٹائم پورا ہو جائے گا. ھذا باب اعمال اسم الفاعل، یہ باب اسم فاعل کے عمل کرنے کا باب ہے. اسم فاعل عمل کرنے کے شرائط اور اس کے قواعد و ضوابط کے بارے میں اس باب میں بات کی جائے گی. وہوا، اور یہ اسم فاعل، وہوا سے اسم فاعل کی تعریف شروع ہو گئی. کما قال فی شرح الکافیتی، اسم فاعل کی تعریف جس طرح مصنف نے شرح کافیہ میں بیان کیا ہے. کیا ہے اسم فاعل؟ وہوا ما صیغ من مصدر، وہ ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے. موازنا للمضارع، جو اپنے مضارع کے ہم وزن ہوتا ہے. لیدل علی فاعلہ، تاکہ اس مصدر کے انجام دینے والے پر دلالت کرے. یہ تعریف یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اور ایک جملہ رہ گیا، غیر صالح للاضافۃ الیہ، ہاں یہاں تک مکمل ہے. اور اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ہاں ادھر تک تعریف پوری ہو گئی ہے. اب یہاں پہ کئی نکات ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ اسم فاعل ما صیغ من مصدرین، جو مصدر سے بنایا جاتا ہے. تو ڈائریکٹ مصدر سے تو نہیں بنتا ہے نا. صرف میں آپ کو طریقہ بتایا، مصدر سے کیا بنے گا؟ فعل ماضی بنتا ہے. فعل ماضی سے فعل مضارع، پھر اسم فاعل کہاں سے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. اگر صرف کے قاعدے کے مطابق ہم بنائیں گے تو اسم فاعل ڈائریکٹ مصدر سے نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ انڈائریکٹ ہے.
बिलवासिता है दरमियान में, फेल माजी से मुजारे, मुजारे से मस्दर। तो मस्दर क्या हुआ है, मस्दर के लिए इसम फाइल इसका पोता बन जाएगा, असल उसका बेटा तो नहीं है ना। मस्दर बाप फर्ज करो तो मस्दर से क्या पैदा हुआ, माजी पैदा हुआ, माजी से मुजारे पैदा हो गया, मुजारे से इसम फाइल पैदा होता है। तो पोता हो या पर पोता हो गया, पर पोता होता है ना, बेटे का बेटा फिर उसका बेटा हो गया है, ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे जो दरमियान में वासिता है उसको जिक्र नहीं किया, इसीलिए मुसन्निफ ने क्या कहा, मासीगा मिन मस्दरीन, जो मस्दर से बनाया जाता है। फिर बनाने का तरीका तो आपको इल्म सर्फ में बताया होगा, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये बताया, मुवाज़िनन लिल मुज़ारिईन, इसमें फ़ाइल अपने फ़िल मुज़ारे के हमवाज़िन होगा। तो ये इसका मतलब क्या है हमवाज़िन होना, जैसे कि यज़रिबु फ़िल मुज़ारे है ना, यज़रिबु से ज़ारिबुन, तो कहते हैं कि अगर इसमें फ़ाइल फ़िल सुलासी मज़ीद का हो तो हमवाज़िन होना वाज़िह है। मसलन मुकरिमुन, बाब इफ़ाल का इस फ़ाइल है यानी मुकरिमुन, और ये वज़न युकरिमु, युकरिमु मुज़ारे है, युकरिमु से मुकरिमुन बन गया, दोनों वज़न बराबर है या नहीं है, मुकरिमुन युकरिमु। तो सुलासी मज़ीद में तो ये वाज़िह है हमवज़न है, मुज़ारे के साथ इसम फ़ाइल हमवज़न है। अम्मा सुलासी मुजर्रद में हमवज़न होने का क्या मतलब होगा, मसलन ज़ारिबुन एक वज़न है इसम फ़ाइल का, दूसरा मुज़ारे का वज़न यज़रिबु है, दोनों में तो वज़न तो एक जैसा नहीं है ना, ज़ारिबुन यज़रिबु एक वज़न एक जैसा है क्या, नहीं है, ज़ाहिरन वज़न एक जैसे नहीं है ना। ज़ारिबुन फ़ाइलुन के वज़न पर है, यज़रिबु या फ़ाइलुन के वज़न पर है, तो हम वज़न कैसे हो गया। हाँ, तो कहते हैं कि यहाँ पे माना की बात नहीं वज़न की बात करें। तो वज़न हमारे पास दो किस्म के, एक वज़न सर्फी, एक वज़न उरूज़ी कहते हैं। कि वज़न सर्फी से मुराद ये है कि उसका बिल्कुल वज़न बराबर हो, उसको वज़न सर्फी कहते हैं, जैसे कि मुकरिमुन युकरिमु के बराबर है। एक होता है वज़न उरूज़ी, वज़न उरूज़ी से मुराद ये है कि हरकत और सुकून में बराबर हो, ये मुराद है। तो हम वज़न होने से क्या मुराद है, यानी एक वज़न में जहाँ जहाँ पे हरकत आई है उसी जगह पर दूसरे वज़न में भी हरकत आई है, और पहले वज़न में जहाँ जहाँ पे साकिन हुआ है दूसरे में भी साकिन हो जाए, ये हम वज़न है, इसको वज़न उरूज़ी कहलाते हैं इस्तिलाह में। अब यहाँ पे ज़ारिबुन में देखो, ज़ारिबुन में पहला हर्फ मुतहरिक है, यानी ज़ारिबुन में ज़ाद मुतहरिक है ना, यज़रिबु में पहला या है मुतहरिक है, उसके बाद दूसरा हर्फ अलिफ साकिन है, और यज़रिबु में भी दूसरा हर्फ क्या है, साकिन है या नहीं है, और तीसरा हर्फ कसरा के साथ आया मुतहरिक है, यज़रिबु में भी मुतहरिक है, आखिरी हर्फ ये भी मुतहरिक है ज़ारिबुन में और यज़रिबु में। तो यहाँ हमवज़न होने से मुराद क्या हुआ, हरकत और सुकून में हमवज़न होना मुराद है, वाज़िह हो गया हमवज़न होना। फ़िल मुज़ारे के वज़न के बराबर होने से मुराद अगर सुलासी मज़ीद हो तो बिल्कुल वज़न सर्फी में बराबर आता है, अम्मा सुलासी मुजर्रद में हरकत और सुकून में हमवज़न है। अच्छा, ये नुक्ता ख़त्म। उसके बाद अगला नुक्ता तारीफ़ में ये बताया, लियदुल्ला अला फ़ाइलिही, मस्दर से इस्म फ़ाइल इसलिए बनाते हैं ताकि उस मस्दर के अंजाम देने वाले पर दलालत करे। तो हमारे पास एक फ़ाइल होता है, एक इस्म फ़ाइल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़ाइल इस्म फ़ाइल दोनों में फ़र्क है। फ़ाइल का माना है आम है, यानी जो भी अंजाम देने वाला, अंजाम देने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और इस्म फ़ाइल से मुराद यानी मखसूस वज़न के साथ होता है, और अंजाम देने वाले पर दलालत करने के लिए जो सीगा बनाया उसका नाम इस्म फ़ाइल है। मिसाल आपके सामने मैं लिखता हूँ ज़रबा ज़ैदुन, इस मिसाल में ज़ैदुन को तरकीब में क्या कहते हैं, ज़रबा फ़िल ज़ैदुन फ़ाइल, और इसको इस्म फ़ाइल तो नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, ज़ैदुन इस्म फ़ाइल नहीं है, ये फ़ाइल है, यानी अंजाम देने वाला है, ज़रब अंजाम देने वाला ज़ैद है। अब ये
زید پر دلالت کرنے والا آپ کوئی صفت بنائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیدن ضاربن. ہاں یہ ضاربن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. یہ اسم فاعل، یہ فاعل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ماننے والا وہی زید ہے نا. تو فاعل معنی عام ہے اور اسم فاعل معنی خاص ہے. جس طرح علم منطق میں عموم خصوص مطلق والی نسبت ہے، حیوان اور انسان کی طرح ہے. انسان عام ہے، حیوان خاص ہے نا. پڑھا نہیں پڑھا نسب اربعہ کلی کے؟ ہاں عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ تساوی، یہ والی باتیں یہاں پہ اگر اس لحاظ سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فاعل عام ہے، اسم فاعل خاص ہے. ہاں یعنی ہر فاعل کو اسم فاعل نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر اسم فاعل کو فاعل کہتے ہیں. بس فاعل کا معنی انجام دینے والا. تو مصدر انجام دینے والا یا فعل انجام دینے والے پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ صفت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسم فاعل کے وزن پر بنائیں گے. مثال ضرب انجام دینے والے پر دلالت کرنے کے لیے ضاربن بناتے ہیں. لیدل علی فاعلہ، اسم فاعل کا صیغہ بنایا گیا ہے تاکہ یہ لیدل، یہ ما صیغہ کے لیے علت بتا رہا ہے کہ مصدر سے اسم فاعل کیوں بنایا، تاکہ اس فعل کے یا مصدر کے انجام دینے والے پر دلالت کرے. اچھا، غیر صالح للاضافت الیہ، اور اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اور یہ قید اس لیے لایا ہے صفت مشبہہ کو نکالنے کے لیے. صفت مشبہہ جو بعد میں اس کی تفصیل آنے والی ہے الگ باب میں، ادھر بتایا ہے کہ صفت مشبہہ اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ نہیں ہو سکتا. اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مفعول کی طرف اضافہ کرنا چاہیے، فاعل کی طرف اضافہ کرنا غلط ہے. اب کیوں غلط ہے اس کی وجہ صفت مشبہہ کی بات میں آپ کو بتائیں گے. فی الحال آپ اتنا سمجھو کہ اسم فاعل اور صفت مشبہہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صفت مشبہہ اپنے فاعل کی طرف اضافہ کر سکتے ہیں، اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ ہے اسم فاعل کی تعریف مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد شارح فرما رہے وفی الباب اعمال اسم المفعول، اور اسی اسم فاعل کے باب میں اسم مفعول کے عمل کرنے کے گفتگو بھی ہے. یعنی اسم فاعل کے اعمال اور اسم مفعول کے اعمال دونوں بتائیں گے. تو اصل باب کس لیے بنا؟ اسم فاعل کے لیے بنا دیا، اور اس کے ضمن میں اسم مفعول کے عمل کرنے کا باب بھی موجود ہے. کفعلہ اسم فاعل فی العمل، اسم فاعل عمل کرنے میں اپنے فعل کی طرح ہے. جملے کا معنی یہ ہے، مطلب تو آپ نے سمجھا ہوگا، فعل ہے متعدی کا فاعل ہو تو متعدی جیسا عمل کرے گا، لازم کا اسم فاعل ہو تو لازم والا عمل کرے گا. مطلب یہ ہے. جملے کا مفہوم تو پہلے ہم نے بتا دیا. اس کے بعد دوسرا نقطہ اسم فاعل کے استعمال کے حالات. ہاں یہ ہے، یہاں سے شارح نے بتایا 6 حالات ہے. اسم فاعل عمل کرنے کے 6 حالات ہے. نمبر 1 مقدماً، اسم فاعل عمل کرے گا پہلے ہوتے ہوئے، یعنی یہ اپنے دونوں معمول سے پہلے ہوں گے. یہ ایک حالت ہے یا ایک طریقہ استعمال ہے. دوسرا وہ مؤخراً، اسم فاعل عمل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیچھے ہو کر عمل کرے گا، یعنی اس کا معمول مقدم بھی ہو سکتا ہے. گن لو ابھی ہے کتنا ہوا؟ 2 حالت یا 2 طریقے. ظاہراً و مضمراً، اسم فاعل ظاہر ہو کر عمل کرے گا کھلم کھلا، و مضمراً چھپ کے عمل کرے گا. مضمراً ہے پوشیدہ، ہاں پوشیدہ ہو کر بھی عمل کر سکتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. جاریاً علی صیغتہ الاصلیہ، اپنے صیغے پر، اصلی صیغے پر جاری ہوتے ہوئے عمل کرے گا. یعنی اسم فاعل اپنے اصلی وزن پر آئے گا اور عمل کرے گا، صیغے اصلی پر جاری ہوگا، جیسے کہ ضاربن، مکرمن، عادلن، اس طرح اصلی جو وزن ہے اسی کے مطابق عمل کرے گا.
وَمَعْدُولًا عَنْهَا، اور آخری حالت یہ ہے کہ اسم فاعل اپنے صیغہ اصلی سے معدول ہو کر عمل کرے گا. معدول سے مراد یعنی ہٹ کر، اپنے صیغہ اصلی سے ہٹ کر بھی عمل کرے گا. صیغہ اصلی سے ہٹنے سے مراد صیغہ مبالغہ کے اوزان ہے. صیغہ مبالغہ جیسا کہ فعال ہے، مفعال ہے، فعول ہے، یہ اسم فاعل کا وزن تو نہیں ہے نا، اپنے صیغے سے ہٹ گیا ہے، پھر بھی عمل کرے گا. تو 6 پورا ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اسم فاعل عمل کرنے کی 6 حالات ہیں یا 6 طریقے ہیں. بس اس میں مزید وضاحت کی ضرورت یہ ہے. مثالیں چاہیے تو نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1 میں ہماری کتاب میں ان تمام حالات کی مثالیں بھی ہیں. اب مثال بتانے کا وقت نہیں ہے. اب یہاں سے شرائط بتا رہے. اسم فاعل مفرد میں عمل نہیں کرے گا، یہ 2 شرائط کی بنیاد پر عمل کرے گا. ان کان عن مضیہ بمعزل، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اگر معنی ماضی سے جدا ہو. معزل سے مراد یعنی الگ ہو. معنی ماضی سے الگ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ معنی حال استقبال میں آئے گا، تب عمل کرے گا. اب یہاں سے شاعر نے وجہ بتا دیا بھائی فعل کیا ہے، اسم فاعل معنی ماضی سے الگ ہو تو معنی حال اور استقبال میں ہونا چاہیے. اور یہ شرط کیوں ہے؟ اگر کوئی پوچھے بھائی اسم فاعل عمل کرنے کے لیے معنی حال اور استقبال میں ہونے کی شرط کیوں ضروری ہے، شاعر نے جواب میں بتایا کہ ضروری اس لیے چونکہ اسم فاعل لفظ میں کس کی شبیہ ہے؟ فعل مضارع کے شبیہ ہے. ابھی ہم نے بتایا نا اس کی تعریف میں، ابھی بتایا موازنا للمضارع. اسم فاعل لفظ میں اپنے مضارع کے ہم وزن ہوتا ہے، یعنی شبیہ ہوتا ہے. تو جب لفظ میں شبیہ ہو تو معنی میں بھی شباہت رکھنا چاہیے، تب عمل کرے گا. تو اسم فاعل جس طرح لفظ میں فعل مضارع کے شبیہ ہے، معنی میں بھی فعل مضارع کے ساتھ شبیہ ہونا ضروری ہے. اور فعل مضارع کا معنی کیا ہے؟ معنی حال اور استقبال ہے. تو یہ لفظ اور معنی دونوں میں فعل مضارع کے ساتھ شباہت ہو تو عمل کرے گا. اگر اسم فاعل لفظ میں فعل مضارع کے شبیہ ہو جائے، معنی میں فعل ماضی کی طرح ہو تو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ معنی الگ ہو گیا. فعل ماضی کے معنی میں آنے کی صورت میں کیا ہو گیا؟ معنی اور لفظ میں اختلاف ہوا نہیں ہوا، لفظ کچھ اور ہے، معنی کچھ اور ہے، تو یہ عمل نہیں کرے گا، بیکار ہو جائے گا. وجہ یہ ہے لأنه حينئذ، لأنه ہو ضمیر اسم فاعل کی طرف لوٹاؤ. لأنه بے شک اسم فاعل حينئذ اس وقت، حينئذ سے مراد یعنی جب یہ معنی حال و استقبال میں ہو، يكون لفظه شبيها بلفظ الفعل، کہ اسم فاعل کا لفظ اس فعل کے لفظ کی شبیہ ہوتا ہے المدلول به على الحال والاستقبال، جس فعل کے ذریعے سے حال و استقبال پر دلالت کیا جاتا ہے. وهو المضارع، وہ فعل مضارع ہے. بس کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اسم فاعل عمل کرنے کے لیے فعل مضارع کے معنی میں ہونا کیوں ضروری ہے، تو جواب ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح فعل مضارع کے ساتھ لفظاً شباہت ہے، معنی میں بھی شباہت ہونا چاہیے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر ایسا نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ سے مراد یعنی اگر اسم فاعل معنی میں فعل مضارع کے معنی میں نہ ہو، معنی حال و استقبال میں نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا ال موصول کے لیے صلہ بنے گا، یا ال کے لیے صلہ نہیں ہوگا. اگر ال کے لیے صلہ ہو تو عمل کرے گا. ال موصول کے لیے اگر صلہ ہو تو وہاں معنی مستقبل میں ہونے کی شرط نہیں ہے، وہاں تو مطلقاً عمل کرتا ہے، وہ بعد میں بتائیں گے. اگر ال کے لیے صلہ ہو تو زمان کی کوئی قید نہیں ہے، معنی حال ہو، استقبال ہو، ماضی ہو، ہر صورت میں عمل کرے گا. اگر ال کے لیے صلہ نہ ہو اور معنی ماضی میں ہو تو عمل نہیں کرے گا، اس کی چھٹی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گا، اس کی نوکری ختم. یہی بتا رہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر معنی حال استقبال میں نہ ہو. فَإِن كَانَ صِلَةً لِأَلْ، اگر اسم فاعل اس صورت میں ال کا صلہ ہو تو فَسَيَّأْتِي، اس کے بارے میں گفتگو آئے گی، یعنی وہاں پہ عمل کرے گا، اس میں کوئی زمان کی شرط نہیں ہے. وَإِلَّا، وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر ال کا صلہ بھی نہ ہو، معنی حال استقبال بھی نہ ہو، ال کا صلہ بھی نہ ہو، تو فَلَا يَعْمَلُ،
اسم فاعل عمل نہیں کرے گا خلافاً للکسائی، اما یہ بات کسائی کو پسند نہیں ہے۔ علامہ کسائی نے کہا ہے اسم فاعل معنی ماضی کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ یہ تو کسائی کا اپنا فتویٰ ہے، اور اگر آپ اس کی تقلید کرنا چاہیں تو اس کے فتویٰ پر عمل کرو ورنہ چھوڑ دو، بس یہ ایک بندہ ہے۔ باقی تمام نحویین نے مل کر فتویٰ دیا ہے کہ اگر اسم فاعل معنی ماضی میں ہو اور ال کا صلہ بھی نہ ہو تو عمل نہیں کرے گا، بس عمل کی چھٹی ہے۔ اچھا، اسم فاعل کا عمل کرنے کی پہلی شرط ختم، دوسری شرط کیا ہے؟ وَإِنْ وَلِيَ اسْتِفْهَامًا۔ اسم فاعل عمل کرنے کی دوسری شرط کا خلاصہ ہم نے پہلے بتایا کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنا چاہیے، یا یوں کہے کہ اسم فاعل 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے پیچھے آنا چاہیے، پیچھے آنا چاہیے، یہ بھی وہی مطلب ہے، یہاں پہ پیچھے آنے والی بات کی ہے۔ وَإِنْ وَلِيَ اسْتِفْهَامًا، اگر اسم فاعل استفہام کے پیچھے آئے تو عمل کرے گا۔ نحو اضارب زید عمرا، یہاں پہ اضافے کے ساتھ پڑھا ہے، اضافہ تو نہیں ہونا چاہیے، مثال غلط لکھا ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہے زیدن لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں زیدن صحیح ہے نا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھ کے آیا کہ اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں کیوں اضافہ کیا؟ غلط کیا ہے۔ اضارب زیدن عمرن ہونا چاہیے، زیدن ہے، زیدن فاعل ضارب ہے، عمرن مفعول ہے، اور حمزہ استفہام کے پیچھے آیا ہے۔ اضارب زید عمرن، کیا زید عمر کو مارنے والا ہے؟ جملے کا معنی یہ ہوگا، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا زید عمر کو مارنے والا ہے یا نہیں۔ او حرف ندائن، یعنی یہ ان والی استفہامان پر عطف ہے، استفہامان پر عطف کرو تو عبارت کیا ہے؟ ان والیا حرف ندائن، اسم فاعل حرف ندا کے پیچھے آئے تو عمل کرے گا۔ نحو یا طالعا جبلا، اے پہاڑ سے طلوع کرنے والا، طالع طلوع کرنے والا، جبلن پہاڑ کو کہتے ہیں، تو یہ حرف ندا کے بعد طالعا آیا ہے، اسم فاعل ہے طالعا، اور جبلن کو نصب دیا ہے، فاعل کہاں ہے؟ ضمیر ہے اندر۔ وَهُوَ مِنْ قِسْمِ النَّعْتِ الْمَحْذُوفِ مَنْعُوتُهُ، اب یہاں پہ شاعر نے بتایا یا طالعا جبلن والی مثال، اس کو الگ نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ مصنف نے بعد میں ایک صورت بتائی ہے جہاں پہ اسم فاعل نعت ہو، اس کا منعوت محذوف ہو، وہ بھی عمل کرنے کی ایک صورت ہے، وہ بعد میں بتا رہا ہے۔ اسم فاعل صفت بن جائے، اس کا موصوف تقدیر میں ہو، تو یہ طالعا جبلان اسی قسم میں سے ہے، یہ الگ قسم نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہونا چاہے؟ یا طالعان، یعنی یا رجلان طالعان ہے، رجلان موصوف ہے، طالعان صفت ہے، نعت ہے، منعوت ہے، اسی لیے مصنف نے کافیہ میں اس مثال کو ذکر نہیں کیا، یعنی منادا والی بات چھوڑ دیا ہے، ندا و منادا والی صورت چھوڑ دیا، کیونکہ یہ نعت محذوف یا منعوت محذوف والی صورت بن جائے گی، یہ الگ صورت نہیں ہے۔ وَهُوَ مِنْ قِسْمِ النَّعْتِ الْمَحْذُوفِ مَنْعُوتُهُ، اور یہ صورت اس نعت کے قسم میں سے ہے جس کا منعوت محذوف ہو، جس کا موصوف محذوف ہو، تو مثال میں کیا ہے؟ یا طالعان سے مراد، یعنی اصل میں یا رجلان طالعان ہے، تو اصل منادا کیا ہے؟ رجلان ہے، طالعان اس رجلان کی نعت ہے، صفت ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَافِيَةِ، اسی وجہ سے جناب مصنف نے اس کو قافیہ میں ذکر نہیں کیا۔ اچھا، یہ تو درمیانی والی بات، اس کے بعد دوبارہ اصل عبارت کی طرف آ جاؤ۔ او نافیان، یعنی ان والیا نافیان، اسم فاعل نافی کے پیچھے آئے، نحو ما ضارب زید عمران، یا ما ضارب زید عمران، زید عمر کو نہیں مارنے والا ہے، یا مارنے والا نہیں ہے، دونوں جملہ بنا سکتے ہو تم، زید عمر کو مارنے والا نہیں ہے، جملے کا معنی یہ ہے، یہ ما نافیہ ہے، ضارب اسم فاعل ہے، زید فاعل ضارب ہے، عمران مفعول ہے، عمل کیا ہے کیونکہ عمل کرنے کی شرائط پورے ہے، معنی حال استقبال بھی ہونا چاہیے نا، پہلی شرط تو یہ تھی ما ضارب زید عمران، یا ما ضارب زید عمران الان او غدن کہنا چاہیے، اگر دوسری شرط یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے تو ہونا پڑے گا امسی، امسی کہنا غلط ہے۔ او جاء صفتن، یا اسم فاعل صفت کی شکل میں آئے، یعنی
اس سے پہلے موصوف ہو، یعنی موصوف پر اعتماد کرے، اسم فاعل خود صفت بن جائے، تو اس صورت میں عمل کرے گا۔ نحو مررت برجل ضارب زیدان، میں اس شخص سے گزرا جو زید کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں رجل موصوف ہے، ضاربین صفت ہے، اور زیدان اس کا مفعول ہے، فاعل اندر ضمیر ہے، رجل کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے۔ او جاء حالا، یا اسم فاعل حال کی صورت میں آئے یا حال بن جائے، تو حال سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال، یعنی ذوالحال پر اعتماد کرنا چاہیے۔ نحو جاء زید ضاربا عمران، زید تشریف لایا ضاربا عمران، در حالیں کہ عمر کو مارتے ہوئے، مارنے والا تھا نہیں، مارتے ہوئے، حال کا معنی کرو، حال یعنی ابھی جو فعل انجام ہو رہا ہے نا، اسی وقت جو ہے وہ حالت ہے، حالت۔ بس جاء زید ضاربا عمران کا مطلب ہے زید اس حالت میں آیا جب وہ عمر کو مار رہا تھا یا مارتے ہوئے آیا۔ اب یہاں بھی شاید مثال زید ذوالحال ہے، ضاربا حال ہے، ضاربا نے عمران میں عمل کیا ہے، عمران مفعول ہے، فاعل کدھر ہے؟ ضمیر ہے، پھر ضمیر اندر رکھا ہے، ضمیر ہوا ہے، زید کی طرف لوٹنے والی ہے۔ اچھا، او خبرا مسندا لذی خبر، آخری صورت بتا رہے آج کے سبق کا۔ ہاں ہوا وہ 6 چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہو گئے، ہاں 5 ہو گئے ہیں۔ ہاں، او خبرا مسندا لذی خبر، یا اسم فاعل خبر بن جائے مسندا در حالت کہ اس کی نسبت ہو لذی خبر، صاحب خبر کے لیے۔ صاحب خبر سے مراد مبتدا مراد ہے، مبتدا کو ذو خبر کہتے ہیں کیونکہ وہ خبر والا ہے۔ اس طرح ذوالحال کہتے ہیں نا، ذوالحال کا معنی ہے حال والا، ذو بمعنی صاحب، یعنی مبتدا پر اعتماد کرے۔ سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں او خبرا مسندا لمبتدا، یعنی یہ خبر ہو، نسبت ہو کسی مبتدا کے لیے، یا یہاں پہ عبارت شامل ہے لذی خبر، صاحب خبر کے لیے مسند ہو تو عمل کرے گا۔ نہ ہو زید ضارب عمرا، زید ضارب عمرا، زید عمر کو مارنے والا ہے۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، کیا آپس میں مار پیٹ ہو رہی ہے۔ زید مبتدا ہے، ضارب خبر ہے، اور ضارب اسم فاعل ہے، عمران اس کا مفعول ہے، فاعل پھر بھی معذوف ہے، یہاں پہ فاعل ضمیر مقدر ہے، معذوف تو نہیں کہنا چاہے، ضارب کے اندر ضمیر ہوا ہے۔ وَكَانَ قَيْسٌ مُحِبًّا لِلَيْلَىٰ، ہاں اب مار پیٹ سے نکل کے محبت اور پیار کی باتیں بھی آ گئی ہے آخر میں، ہاں آپ کا دل پریشان نہ ہو۔ كَانَ قَيْسٌ مُحِبًّا لِلَيْلَىٰ، قیس لیلا سے پیار کرنے والا تھا۔ اب یہاں بھی شاید مثال، یہ مثال الگ کیوں لا رہا ہے؟ کیونکہ جو ذی خبر ہے نا وہ مبتدا کے خبر بھی ہو سکتا ہے، یا نواسخ کے لیے بھی خبر ہو سکتا ہے۔ نواسخ تو سورۃ اول میں پڑھا ہے نا، 6 نواسخ ہے، ان میں سے افعال ناقصہ ہے، افعال مقاربہ ہے، افعال قلوب ہے، یہ بھی خبر والا ہے۔ تو خبر ہونے سے مراد صرف مبتدا کے خبر مراد نہیں ہے، بلکہ نواسخ کے خبر بھی ہو تو بھی عمل کرے گا۔ کان قیس محبا للیلا، کس کے لیے خبر ہے؟ یہ کانا کے خبر ہے، تو محبان، ہاں نواسخ میں سے کانا ہے، افعال ناقصہ کے لیے۔ ان زیدا مکرم عمرا، بے شک زید عمر کا اکرام کرنے والا ہے، یہ کس کے لیے خبر ہے؟ ان کے لیے، ہاں نواسخ میں سے دوسرا حروف مشابہہ بالفعل ان کے لیے ہے، تو مکرمون نے عمل کیا نا، عمران کو نصب کیا کیونکہ یہ ان کے لیے خبر واقع ہو گیا۔ ظننت عمرا ضاربا خالدا، پھر آخر میں مار پیٹ کی باتیں آ گئی ہیں، مثال دے رہے، ظننت میں نے گمان کیا، عمرا عمر کے بارے میں، ضاربا خالدا وہ خالد کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ ضاربا ظننت کا مفعول ثانی ہے، اور ظننت افعال قلوب کا دوسرا مفعول بھی اصل میں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے نا، تو افعال قلوب کا دوسرا مفعول بھی اصل میں خبر ہے، اسی لیے اس نے عمل کیا اور شرائط پورے ہو گئے ہیں۔ اور مزید باتیں انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ